क्यों निकाला गया? आज फिर पूछता हूं मैं, क्यों निकाला गया भाई? क्यों 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 बोलो क्यों? गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात होगी नवाज शरीफ के बयानिए की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। खलाई मखलूक अपनी मर्जी की पार्लियामेंट लाना चाहती है, नवाज शरीफ का इल्जाम। मुस्लिम लीग नून की पंजाब में नैब की कार्रवाई पर बरहमी बढ़ रही है। जो नैब उसका सूरज पंजाब की धरती पर वो पूरे जोरों शोर से वो चमक रहा है, नैब का जो सूरज है। आजादी सहाफत के दिन मरियम नवाज का तकरीर पर सेंसरशिप का गिला। मियां नवाज शरीफ का मुकाबला इमरान खान और जरदारी की बजाय खलाई मखलूक से क्यों है? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदीकुल फारूक से, तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी से और दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज से। Very warm welcome to the show. साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का बयानिया जो क्यों निकाला से शुरू हुआ था, अब ये खिलाई मखलूक तक पहुंच गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से नवाज शरीफ इलेक्शन के हवाले से बार बार नादीदा कुव्वतों और खिलाई मखलूक का जिक्र कर रहे हैं। वो अगले इलेक्शन में धांधली की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। नवाज शरीफ इमरान खान और आसिफ जरदारी को किसी गिनती में शुमार नहीं कर रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि असल मुकाबला एक खिलाई मखलूक से है। लेट्स लिसन टू हिम। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी से नहीं है। हमारा मुकाबला कुछ ऐसी कुव्वतों के साथ भी है जो आपको नजर नहीं आती, जो आपको नजर नहीं आती, लेकिन आप समझते हैं, आप जानते हैं। भाई इमरान खान साहब, हमारा मेरा आपके साथ कोई मुकाबला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो शायद कुछ नहीं हो। मेरा मुकाबला मुस्लिम लीग नून का मुकाबला ना जरदारी के साथ है ना इमरान खान के साथ है। हमारा मुकाबला तो एक खलाई मखलूक के साथ है जो नजर नहीं आती। खलाई मखलूक जो नजर नहीं आती। आज एहतसाब अदालत के अंदर सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा कि रियासत पर एक सतून ने कब्जा कर लिया है। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला पीपल्स पार्टी और पीटीआई से नहीं बल्कि खलाई मखलूक से है। खलाई मखलूक अपनी मर्जी की पार्लियामेंट लाने में मसरूफ है। मैं पूछना चाहता हूं कि पार्लियामेंट और हुकूमत की रिट कहां है? और नैब कह रहा है कि उनका सूरज पूरे मुल्क में चमक रहा है, सिंध में, मगर नैब और लोगों को इस्तिस्ना दे रहा है। धरने के बारे में मेरे पास बहुत कुछ है जो अभी तक मंजरे आम पर नहीं आया। धरने के बारे में बहुत से हकाइक हैं जो जल्द मंजरे आम पर आ जाएंगे। नवाज शरीफ के बयानिए में 3 इदारों से शिकवा झलक रहा है। अगर हम उसको सम अप करें, पहला फौज लिया और तीसरा नैब। जब तक नैब सिंध में सरगर्म थी सब ठीक था, मगर जूं ही नैब ने पंजाब में एहतसाब का अमल शुरू किया तो नैब से भी शिकवे शुरू हो गए। 2 रोज कबल उनके भाई मियां शहबाज शरीफ भी नैब पर बरहम दिखाई दिए। लेट्स वॉच इट। मेरी जात के खिलाफ एक धेले की करप्शन हो तो आपका हाथ होगा, मेरा गिरबान होगा। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता कि एक तरफ आप करप्शन को आप इग्नोर करें और कोई पूछे ना, और दूसरी तरफ अकाबी नजरों से आप हर चीज देखें। तो ये क्या मुझे बताएं कि आग और पानी मिल सकते हैं? अगर आपने करप्शन का खात्मे का ठेका उठाया है और जिम्मेदारी उठाई तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसको अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। And I'll start with you सदीकुल फारूक साहब। पहले तो ये जरा अच्छी तरीके से समझाएं, खिलाई मखलूक कौन सी है? एलियंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरीहा, आप भी इंग्लिश लिटरेचर की तालिबा रही हैं और माशाल्लाह मास्टर्स के अलावा भी एमफिल भी शायद किया है। नहीं, एमफिल नहीं किया, मास्टर्स जरूर किया है। और मैंने भी इसे
मास्टर्स लेवल तक पढ़ा है, बाद में पढ़ता रहा हूँ। तो एरियल मखलूक का जिक्र तो उसमें आपको पता है सर आजकल तो बड़ी फिल्म्स लगी हुई हैं एरियल मखलूकों के ऊपर ही लगी हुई हैं। अगर आप उनकी कोई सुपरमैन की मूवी देखाएं हैं या कोई फेरीज एंड विचेस, और ये आपको पता है नहीं खलाई मखलूक को एलियंस को कह रहे हैं, द मॉडर्न इन्वेजन। ठीक है। अब मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि अयूब खान के एब्डो जिसके तहत 6000 ठीक है सियासतदानों और कारकुनों को निकाल बाहर किया गया, पाबंदी लगा दी गई। ठीक। उसके बाद आप आ जाइए याह्या खान, उन्होंने क्या किया, फिर ज़ियाउल हक के गैर जमाती इंतखाबात, और जिस दौर में उनसे सियाचिन ग्लेशियर भी छीन लिया। सर जब आप ज़ियाउल हक अब आ जाए ना तो थोड़ा सा मुझे मैं फिर अर्ज करूं, अब मैं कहता हूं जी आप मेरी गलती है माजी की, मैं जो तारीख है उसको तो नहीं ना बस कर सकते, लेकिन जिस रास्ते से चलकर आए मैं फिर मैं अर्ज करूंगा, आप इस पे बाद में बात कीजिएगा। मैं इस तरतीब से बात कर रहा हूं, उसका जवाब भी दे दूंगा सवाल का, आपके सवाल का जवाब भी दे दूंगा। उसके बाद आ जाता है परवेज मुशर्रफ, उस वक्त वो भी आया और अपना MQM का बनना भी आया। अब परवेज मुशर्रफ ने जो कुछ किया वो भी आपके सामने सही। अब मैंने शायद उस दिन भी जिक्र किया था कि कभी नया डॉक्ट्रिन आ जाता है, कभी नई कोई बात आ जाती है, कभी हमें कोई आके हमारे सामने आके कहता है जी भाई हुक्कर भाई कुर। कभी आपने एक सवाल पूछा कि धरने के बारे में नवाज शरीफ साहब ने कहा बहुत है, नवाज शरीफ साहब ने जी मैं आपको बताता हूं, पहले खलाई मखलूक एक जुमला, ये खलाई मखलूक देखें जी, धरने में भी थी सिंबल है खलाई मखलूक। रात ही हम एक जगह बैठे थे तो उन्होंने कहा जी एक फलां ब्रिगेडियर साहब अपनी फैमिली, अपनी उनकी बेगम भी ब्रिगेडियर थी, दोनों डॉक्टर थे, वो धरने में देखे तो उन्होंने एक खास एजेंसी वाले उन्होंने कहा कि सर आप, उन्होंने कहा आप किधर आए हैं, उन्होंने कहा जैसे आप हैं मैं भी आ गया हूँ। नहीं तो ब्रिगेडियर्स को मना था धरने में जाना? नहीं मना तो कोई नहीं है, सिटिंग ब्रिगेडियर है या रिटायर्ड ब्रिगेडियर? उस वक्त सिटिंग थे, ओके, सिटिंग मेजर जनरल आए। मैं फिर ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये वो चीजें हैं कि मैंने बहुत पहले भी प्रोग्रामों में कहा कि ऐसा न करें कि लोग सिर्फ नाम ही ना लेने शुरू कर दें, बल्कि वो जो डर खौफ थोड़ा बहुत था वो भी उठ जाएगा, और ये ठीक नहीं है। आज कुछ हो रहा है, मैं कहूँगा ये अच्छी बात नहीं है। धरने में जब लोग चले गए ताहिरुल कादरी के, मुझे मालूम है कि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के मदारिस से कौन तालिब इल्म ला के यहाँ बिठाया, किसने, बस इतना काफी आप भी जानती हैं, भाई इदारों के लोग ही थे। आप लेकिन आप ये आया था, ये एक मिनट ईद नहीं आए थे अभी, क्या नाम है अपना खादिम हुसैन साहब जी, सामने जाके पैसे बांटे, दस्तखत की, क्या उठाने के लिए आपने, खुदा के लिए उठाने के लिए क्या कहा था, पैसे देते हैं, और उन्होंने कहा हम भी डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं कि फौज उनको लेकर आई। आप ये बात ना कहें कि इल्जाम लगा रहे हैं, मैं हकायक बयान कर रहा हूँ, मैं हकायक बयान कर रहा हूँ, मैं हकायक बयान कर रहा हूँ। और मैंने कल मैं एक प्रोग्राम में था, मैंने एक एंकर पर्सन से कहा जो 18-20 लोग गए थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, उनमें आप भी थी? उन्होंने कहा मैं भी थी। तो मैंने कहा जो कहा था, तो उन्होंने कहा हाँ मैं ये कहा था कि हम फलां के पीछे हैं, नहीं ये बिल्कुल नहीं कहा था। I was also there। उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर वहां पर ना मदाखलत होती तो हुकूमत जा सकती थी, उन्होंने ये नहीं कहा हम उसके पीछे थे। उन्होंने गुस्से का इजहार भी किया और उन्होंने कहा जी, लोगों ने लिख भी दिया, लोगों ने सोशल मीडिया पे भी डाल दिया कि जी हम अदालतों के पीछे हैं, हम अदालतों के फैसलों को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो ये गलत बात है। वो कौन होते हैं इम्प्लीमेंट करने वाले? नहीं कराए, वो कौन होते हैं इम्प्लीमेंट करवाने वाले? फैसलों को जाने दें। मैं जो बात कर रहा हूँ उनको आइन ने कोई इख्तियार दिया? सो कौन इम्प्लीमेंट? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आइन किसको इख्तियार देता है? आइन इख्तियार दिया कि आप अदलिया के फैसले ना माने और हमला कर दें। आइन ये नहीं कहता, उसका तरीक़ेकार मौजूद है। क्या बताएं? आइन के मुताबिक अगर अदलिया के फैसले पर अमल कहाँ नहीं हुआ अमल दरामद, तो इम्प्लीमेंट अगर करवा रहा है, मैं ये कहता हूँ कि अदलिया पर अमल दरामद के लिए वो पुलिस को कह सकते हैं, लेकिन फौज का जो इख्तियार है वो वहीं रहेगा। अच्छा ठीक है, वही रहेगा। फिर मैं अर्ज करूंगा, आप खुद जब दावा करके आप अपना बिल्कुल इतराज पेश एक जुमला और अर्ज करो फिर उधर चलें। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा, एक जुमला ब्रेक, एक जुमला। देखिए मैं फिर कहूंगा, इस मुल्क को फौज की, एजेंसियों की, हर एक की जरूरत है, इदारों की जरूरत है, पार्लियामेंट की जरूरत है, आपकी जरूरत है, लेकिन हर एक का एक दायरा इख्तियार और दायरा कार आइन में दिया गया है, उससे बाहर ना मत निकले बस। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बहुत सारे एलिगेशंस राइट एट यू। खलाई मखलूक फिर समझ लें जो सदीकुल फारूक साहब ने इंडिया दिया है, तो फिर फौज की तरफ इशारा। एलिगेशंस नहीं, मैं फैक्ट्स बयान कर रहा हूं। कौन है ब्रिगेडियर साहब? ब्रिगेडियर साहब कौन है जरा बताइए। ब्रिगेडियर हारिस। अच्छा देखिए जी ब्रिगेडियर साहब, मैं सदीकुल फारूक साहब को बड़ा एहतराम करता हूं। तो नहीं है वैसे
اپنے بل؟ بہت پرانے ماشاءاللہ منجے ہوئے ہیں یہ سیاستدان ہیں، لیکن اس وقت بہت ارسپانسبل بات کر رہے ہیں. اس موقع کے اوپر یہ بتائیں کہ کیا خدائی مخلوق نے کہا تھا کہ آپ کرپشن کریں؟ کیا خدائی مخلوق نے کہا تھا منی لانڈرنگ کریں؟ کیا آپ ایسٹ بیونڈ مینز بنائیں؟ آپ وہاں کے جتنے آف شور کمپنیاں بنائیں، اس کے بعد وہاں پر ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹ خریدیں؟ تو آپ نے اس کو ملک اور قوم کو بتانا ہے کہ آپ یہ پیسہ لے کر گئے تھے. یہ کہاں سے لے کر گئے تھے؟ کیسے آیا تھا؟ کیا آپ نے اس کو ڈکلیئر کیا تھا؟ آپ کے بچے نے ابھی جو عمران ڈوگر نے سٹیٹمنٹ دیے ہیں، میرے خیال میں ہم سب نے بڑی کلیئر دیکھ لی ہیں کہ یہ 1993 میں سارے کیسے بنے، کیسے ہوا، کیا ریکارڈ ہوا، کیا اس وقت بچوں کی ایج تھی. اور اس کے بعد اب جب کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیس از کمنگ ٹو کلوجر، فیٹ نظر آ رہی ہے، آپ اوپنلی تھریٹ کر رہے ہیں کہ آپ ملک کو انتشار پھیلانے کے لیے، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے مجھے کیوں نکالا، خدائی مخلوق آ گئی. کیا یہ باتیں آپ نے کورٹ میں کیوں نہیں کہیں؟ جب آپ احتساب عدالت میں جا رہے ہیں وہاں جا کے پروف کریں. باہر کرنے سے مجھے کیوں نکالا، میں لڑائی کروں گا، جھگڑا کروں گا، میرے لیے تیار لوگ کھڑے ہیں، کچھ نہیں ہوگا. یہ سب آپ نے کورٹ میں پروف کرنا ہے کہ آپ کے پاس کون سے ڈاکومنٹ ہیں، آپ نے کہاں سے یہ چیزیں لے کر آئے. اس کا آپ نے کیا کوئی پروف دیا سوائے قطری لیٹر کے جو کہ ردی کا ٹکڑا ثابت ہو گیا. تو یہ چیزیں ہمیں بات کرنے کی. اور پھر اس موقع پہ جب فوج اور عدلیہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں، فوج آپ کے سامنے جو ٹیررزم کے خلاف لڑ رہی ہے، زبردست کامیابی سے کیا ہے. افغانستان میں کیا حالات ہے، مودی گورنمنٹ لائن آف کنٹرول پہ کیا کر رہی ہے، عدلیہ اپنا کام کر رہی ہے. آپ اپنا کریں بات. آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی یہ وہ دونوں مل گئے بھائی ٹھیک ہے، وہ جو مرضی کریں سیاست میں، جو مرضی آپ بولیں، بٹ ڈونٹ کرٹیسائز آرمی. جو ایک نیریٹو ہے دشمن کا، آپ نیریٹو کو لے کے چل رہے ہیں. کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے تو میرا مقابلہ ہی نہیں ہے، مقابلہ تو کسی اور سے ہے. کیسے کسی اور سے؟ آپ میں ابھی بات کرتا ہوں، میں کرتا ہوں انشاءاللہ. Let's take a break. اینڈ ویلکم بیک. خلائی مخلوق کا ذکر کیا نواز شریف صاحب نے. فواد چودھری صاحب، نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ سے مقابلہ نہ پیپلز پارٹی سے، اصل مقابلہ خلائی مخلوق کا ہے، اور وہ یہ خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ الیکشنز ریگڈ ہوں گے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو تو یہ باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے. 1990 میں اصغر خان کیس ہے آپ کے سامنے، اس سے پہلے IGI بنائی تھی. So you're also assuming کہ وہ فوج کو ہی کہہ رہے ہیں؟ اسیومنگ کیا، ہر جگہ وہ فوج کو کہہ رہے ہیں، جوڈیشری کو کہہ رہے ہیں، اس میں کون سی کوئی ایسی کوئی چھپی ہوئی بات ہے. لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں، یہ ساری جو PMLN ہے موجودہ، یہ تو جنرل جیلانی، جنرل ضیاء الحق، ان کے پنگوڑے کے پلے ہوئے لوگ ہیں. یہ تو ان کو جوان ہی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے. آج تک ایک الیکشن یہ خود اپنے بل پہ، اپنے بازوؤں پہ جیت کے نہیں آئے ہیں. اور یہ دوسروں کو یہ تانے دیتے تو ویسے ہی مناسب نہیں لگتے. جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا مقابلہ کر لیں گے یا کیا کر لیں گے، یہ نہ کوئی پارٹی ہے، یہ تو الیکٹیبلز کا ایک مجموعہ ہے. اس کا نہ کوئی گراؤنڈ کے اوپر ان کی کوئی ہے. آپ نے دیکھا جب پرویز مشرف صاحب کا مارشل لاء لگا تھا تو اس وقت تو ان کے پاس، جب نواز شریف واپس آئے تھے تو ایئرپورٹ کے اوپر 2 بسیں نہیں تھیں ان کو لینے کے لیے. بعد میں جب دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ جنرل کیانی صاحب کے ساتھ ان کی ہو گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے 2013 میں آ کر کے یہ کامیابی حاصل کی. اور کبھی بھی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کے بغیر آگے گئے ہی نہیں ہیں. اور اب آ کر کے یہ نئے جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. اس وقت اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے ان کے؟ نہیں، دکھ ہی یہ ہے. جنرل قمر باجوہ سے اور جناب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے اختلاف کیا ہے؟ صرف اختلاف یہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب کیوں جج کو نہیں کہہ رہے کہ نواز شریف کو سے یہ جو سوال ہے یہ نہیں پوچھ رہے، اور قمر باجوہ صاحب نے کیوں JIT کے دونوں بریگیڈیئرز کو یہ نہیں کہا کہ نواز شریف کے ہاتھوں لا رکھنا ہے. بس یہ اختلاف ہے. آج آپ نواز شریف سے یہ 2 سوال نہ پوچھیں کہ آپ نے لنڈن میں یہ پراپرٹیز بنائیں، آپ کے پاس سورس کیا تھا، اور یہ پیسے پاکستان سے باہر کیسے گئے. یہ 2 سوال آپ ان کے اس نیریٹیوز میں ان سے نہ پوچھیں، جمہوریت بھی قائم ہے،
پاکستان میں اس سے اچھی اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی نہیں ہے, پاکستان میں اس سے اچھی پولیٹیکل پارٹی بھی کوئی نہیں ہے. صرف آپ ان سے یہ نہ پوچھیں کہ ان کے بچوں کی 16 کمپنیز کے اکاؤنٹس میں 300 ارب روپیہ کہاں سے آیا, اور یہ جو پراپرٹیز انہوں نے خریدی, یہ پراپرٹیز کے لیے پیسہ باہر کیسے. بٹ اس کا دوسرا حصہ بھی ہے نا, ایک الزام یہ ہو گیا, دوسرا حصہ یہ وہ کہتے ہیں آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, آن گراؤنڈ نہیں ہے, اگر کوئی اور آپ کو سپورٹ کر رہا ہے تو پھر مقابلہ ہے. سو اٹ مینس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سپورٹ کر رہا ہے آپ کو. دیکھیں ہم نے تو خیر کیا کہنے ہیں, جو ہم نے تو اگر ہم سے مقابلہ نہ ہوتا تو روزانہ ہمارے جو خواتین ہیں ان کو گالیاں دینے تک نوبت نہ آتی, اور جس طریقے کی لینگویج جو انہوں نے اربہ روپیہ اور کروڑ خرچ کر دیا عمران خان کے خلاف کیمپینز کے اوپر, تو اگر ہم مقابلہ نہ ہوتا تو پھر یہ سب کچھ نہ کرتے. مقابلہ تو خیر کیا, ان کو تو ہم نے مقابلے پہ فارغ ہی کر دیا, یہ تو بھی اسٹریچر پہ ہیں بیچارے, ان کو تو اس وقت جو یہ مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. صدیق فاروق صاحب دونوں باتیں جو بریگیڈیئر صاحب نے کی, میں دونوں پہلی بات تو یہ اصل معاملہ تو صرف پیناما سے شروع ہوا تھا, اس کے بعد سے خلائی مخلوق بھی نظر آنا شروع ہوئی ہے. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا اور پرویز مشرف کا تعلق ہے, یہ 2 کلپس ہیں میرے پاس, ٹھیک, جو عمران خان صاحب کے ہیں, ٹھیک, میں آپ کو دے دوں گا اگلے پروگرام میں, آپ ہی چلا دیجیے گا. ان کا پوائنٹ کیا ہے؟ ان کا پوائنٹ یہی ہے کہ میں نے پرویز مشرف کا 3 سال ساتھ دیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں اس میں موجود, ٹھیک ہے, نہیں بات صحیح ہے, اور پھر یہ ہو گیا. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جس کے خلاف ہو جائے, انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ 97 میں الیکشن ان کا کوئی حال نہیں تھا تو انہوں نے کہا میرے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہو گئی تھی, تو نواز شریف کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہوئی تو انہوں نے اس کی 2/3 اکثریت کو ختم کر دیا. یہ اس میں موجود ہے, جو باتیں میری لکھ رہے ہیں, جو میں کہہ رہا ہوں, یہ دونوں کلپس آپ چلا دیجیے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ بات کرپشن کی جو بھی ہے اور بات نیب کی ہے, یہ لیفٹیننٹ جنرل اطہر اور لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین نے جو جعلی ادویات کا معاملہ ہے, ان کا مقدمہ ان کے خلاف ہے بلینز آف روپیز کا, یہ 3 سال سے لاہور ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہے. کیوں نہیں چلتا؟ پرویز مشرف جو ہے وہ جو کرپشن کر گیا ہے, جو جس سے اس نے کہا جی مجھے تو کنگ عبداللہ نے دی تھی, پیسے دیے تھے اور فلاں ہے, کیوں نہیں چلتی اس کے خلاف؟ یہ تیسری بات, اشفاق پرویز کیانی صاحب کے بھائیوں نے ایویکیوٹرس پراپرٹی بورڈ کے ساتھ جو کچھ کیا اور اب مقدمہ ہے, وہ کہاں ہے؟ اور میں اس وقت چیئرمین تھا, ہم نے یہ مقدمہ. پھر چوتھی بات سن لے, نیب کی بات جو میاں صاحب نے کی, شہباز شریف صاحب نے, 4 سال جو میرا پریڈیسیسر تھا وہ چیئرمین رہا, اس کے خلاف ساری شکایتیں ثبوت کے ساتھ گئیں. اس کے بعد میں جب آیا تو 2 سال محنت کر کے پورا سارا کچھ دیا, بالکل آخر میں جا کے ابھی اس کو پکڑا گیا ہے 7.5-8 سال کے بعد. کیا کرتا رہا ہے نیب؟ میں پہلے بھی کہا ہے, میں بھی کہا, میں نیب کا, میں خود نے نیب کی بات, نیب نے, میں نے کوئی صرف ایک بات, میں ایک بات سن لے میری, نیب کا ایک لمحہ, نیب کا معاملہ جو ہے, میں عرض کروں کہ نیب جو, میں HBFC کا چیئرمین تھا, اور جو ہی پرویز مشرف صاحب آئے, نیب نے میرے خلاف ایک جعلی کیس فیصلہ, بس ایک میں ان کو اور سنا دیا, ٹھیک. اور جو جاوید عالم تھا, اس سے جب پوچھا گیا, انہوں نے کہا قصور تو کوئی نہیں ہے, فیصلہ لکھا ہوا آیا ہے, اور 20 سال کی نااہلی, 21 سال کی, اور جناب 2 لاکھ جرمانہ اور جیل. ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی آفٹر 11 ایئرز, بس 11 سال کے بعد مجھے انصاف ملا. بھائی 11 سال کے بعد مل گیا انصاف, 11 سال کے بعد. لگے بھی تو میرٹ کے خلاف ہی. بریگیڈیئر صاحب, ابھی بھی یہ شکوہ ہے کہ پہلے سندھ میں شکوہ ہو رہا تھا, اب جب پنجاب میں ایکٹیو ہوئی ہے تو سندھ میں وہ تھوڑا سلو موشن میں ہو گئی ہے. یہ اکٹھے کیوں نہیں ایکٹیو ہوتی ہر جگہ؟ نہیں دیکھیں, سندھ میں بہت ایکٹیو تھی. ڈاکٹر عاصم کے ساتھ کیا ہوا, شرجیل میمن کو ابھی تک بیل نہیں ملی ہے, تو اور باقی کیسز بھی اسی طرح چل رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ اس وقت یہ بڑے خوش تھے کہ پنجاب میں کچھ نہیں ہو رہا. جو ہی پنجاب میں گئے, رانا مشہود کے خلاف اور 1-2 اور کیسز ہوئے, ادھر ہی بات ہوگی. پرائم منسٹر نے کہا جی کہ میں تو نیب کے ہم ونگز کلپ کر دیں گے, یہ الفاظ دیے گئے. اس وقت تھے بھی چیئرمین نیب جو ان کے مطلب کے تھے, انہوں نے ان کو کافی اپنے حساب سے لگایا ہوا تھا. انہوں نے فوراً بڑی ایک جو ہوتی ہے اپولوجیٹک قسم کی بات کی اور کر کے اس کے بعد خاموشی کر لی. اب جب یہ چیئرمین آئے ہیں, نو ہی از ڈوئنگ اکراس دا بورڈ, انہوں نے یہی بات کی کہ سارے پاکستان میں جو نیب ابھی کام کر رہی ہے, لیکن کیونکہ آپ پرائم منسٹر رہے ہیں, آپ پبلک آفس ہولڈر تھے,
آپ کی اکاؤنٹیبلٹی پہلے ہوگی, اور اس کے ساتھ پورے نیب میں سندھ میں آج آپ کو بالکل بتا رہا ہوں کہ جتنے آف شور کمپنیز ہیں سب کے خلاف کیسز کھلے ہوئے ہیں, کاروائی ہو رہی ہے, اور آئی ایم شور کسی طرح باقی صوبوں میں بھی ہو رہی ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ ایک پبلک آفس ہولڈر تھے, آپ پہلے یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سے پیسہ گلف کا کیسے ٹھیک گیا دبئی, دبئی اس کے بعد دبئی سے سعودی عرب عزیزیہ مل کا پیسہ کدھر گیا, اور یہ پیسہ یہ کس نے کر رہے ہیں؟ نیب نے جو کیس لیے ہیں وہ چل رہے ہیں کیس, لیکن کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہوا ہے کہ یہ کیس 6 مہینے میں ختم ہونا تھا, اس لیے اس کو ایکسپیرائٹ کیا جا رہا ہے. اینڈ لیٹ اٹ بی این ایگزامپل فار ادرس. کہیں نہ کہیں ڈیٹرنس ہونی چاہیے. فوج میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, اگر کریں گے تو کلیئر اسی وقت سزا ملے گی. اب بات یہ کہ آپ ایک فیصلہ ہو جائے, اس کے بعد سب کے خلاف ہوگا, کسی کو بھی نہیں چھوڑے. ہائی کورٹ میں اگر جنرل جاوید عالم کا کیس ہے, وہ ہائی کورٹ میں, وہ ہائی کورٹ میں جانا, ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے, ہائی کورٹ سے پوچھیں, ہائی کورٹ میں وی آر ناٹ انوالوڈ. ایشو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ فوج کی سپورٹ سے آئے ہیں. جنرل ضیاء کی گود میں بیٹھ کے ہیں, جنرل ضیاء نے ان کو آگے پودا لگا کے لے کر آئے ہیں. ایک آرگومنٹ کو کلیئر کر لیں صدیق صاحب, ہمارا آرگومنٹ کیا ہے کہ ابھی کسی کے خلاف کوئی کام, ہمارا آرگومنٹ یہ ہے کہ بھائی یہ الیکشن جو ہی آئے ہیں, آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے, کیس 3 ساڑھے 3 4 سال کے پرانے ہیں, نیب ان کو مکمل نہیں کر رہا. یہ فوجی جو ریٹائر یہ 3 اسٹار جنرلز ہیں, ان کا میں 4 اسٹار جنرلز کے خلاف ساری کرپشن کی کیسز ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہائی کورٹ میں کیس ہیں ان کے, بس مہربانی فرمائیں, ہائی کورٹ نے کرنے ہیں, فوج نے کچھ نہیں ان کو کرنا. اس کو ادھر بھیجے نا پھر سپریم کورٹ, تو بھیجے نا, کس سے بھیجنا ہے؟ آپ کی حکومت ہے. یہ جو ہے نا سکیل برابر رکھنا, ٹو کیپ سکیل ایون, کیا بات سکیل برابر رکھا ہوا ہے. جو سندھ میں پیپلز پارٹی کے مقدمات کو جو نیب نے اہمیت نہیں دی ہے, اس سے یہ تاثر آ رہا ہے, اور یہ تاثر نہیں آنا چاہیے. ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ بائی فواد چودھری. وہ کہہ رہے ہیں وہ ایگری کریں صدیق الفاروق سے. I'll come back and we'll talk about it after break. Keep watching Triumph Area. ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے فواد چودھری صاحب, آپ نے بڑی اہم بات کی. آپ نے کہا کہ آپ کے سیاسی مخالف ہیں, لیکن آپ اس بات سے اگریڈ ہیں کہ نیب ایک دم سے سندھ میں ہاتھ ہلکا کر لیا انہوں نے. تاثر ہے کہ ہے ایسا نظر نہیں آ رہا ہے؟ دیکھیں شرجیل میمن جو ہے وہ تو خیر جیل میں ہے, ان کی بات نہیں ہے, لیکن اوورآل جو مقدمات تھے, جو ڈاکٹر عاصم کے, اسی طرح فشریز ڈپارٹمنٹ کے جو مقدمات تھے, جو بڑے اس وقت ایک بینک کے ساتھ آئے تھے, اس سے پتہ ہے ہوتا کیا ہے, اس سے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے. آپ ایک کیسز لے کے آئے, اتنے بینک سے آئے, میڈیا پہ اس کو ہائپ ملے, بعد میں پتہ چلے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو بھی کسی بھی مقدمے میں فالسلی لگانا نہیں چاہیے, اور آپ کو تحقیق کر کے ہی وہ الزام آنے چاہیے. تحقیق ہوئی, الزام لگا, اس کے بعد وہ مقدمے جو ہیں سارے وہ بیٹھ گئے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ تاثر کہ ان کو سندھ میں بچایا جا رہا ہے, یہ اچھا تاثر نہیں ہے. اور ان کو بالکل جو ہے احتساب جس کا بھی ہونا. دیکھیں کوئی بھی شخص, تحریک انصاف کے کروڑوں لوگ ہیں, ہر بندہ تو ایماندار نہیں ہے. ان میں جو لوگ پی ٹی آئی کے ملوث ہیں, جو لوگ پیپلز پارٹی کے ملوث ہیں, جو لوگ پی ایم ایل این کے ملوث ہیں, ان کے خلاف کاروائی نہ جسٹس not should be done but seems to be done as well. ایک اور تاثر میں I'll come to you بریگیڈیئر صاحب اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, لیکن کل خرم دستگیر صاحب نے اگین الیکشن کے حوالے سے پہلے آ کے دھاندلی ہوئی ہے, اس دفعہ نون لیگ کو پہلی خدشہ لگ رہا ہے. لیٹس واچ ہم. جس جو ایجنڈا ہم نے دیکھا ہے, مثلا آج ہم پوچھ سکتے ہیں 4 سال کے بعد کہ جو 126 دن کا دھرنا تھا اس کا کیا ایجنڈا تھا, وہ 126 دن کیوں پارلیمان پر حملہ کیوں کیا. ایک لمبی تاریخ ہے, چاہیے آپ سینٹ کا الیکشن نکال لیں جو جنوری میں بلوچستان میں اسمبلی میں ہوا. تو ہمارے خدشات یہی ہیں. سارے میں سوال یہی ہے کہ پاکستان کے عوام کو بلا خوف و خطر, بغیر کسی مینیپولیشن کے اپنی رائے کے حق کا جو ہے دیا جائے. پی ایم ایل این کو خدشاتے ہیں فواد چودھری صاحب فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے. پی ایم ایل این سے زیادہ کس کو پتا ہوگا الیکشن ریگ کیسے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ آئے وہاں سے آئے ریگ. دیکھیے ریگنگ خرم دستگیر صاحب وغیرہ کو تو کہنا ہی نہیں چاہیے. الیکشن ہوتا یہ ہے, جیسے میں ابھی الیکشن لڑا وہاں پر جیلم میں,
آخری 2 ہفتوں میں 3.5 کروڑ روپے کی تو آپ نے وہاں پہ بجلی جو ہے وہ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی. آپ نے 94 بلین روپیز جو ہے اس بار اپنے بجٹ میں رکھ دیے کہ اپنے لوگوں کو ہم دیں گے الیکشن خریدنے کے لیے. پھر آپ اتنے سالوں سے اقتدار میں ہیں, مرضی کے ایس پی لگاتے ہیں, مرضی کے ڈی ایس پی لگاتے ہیں, مرضی کے تھانے دار, مرضی کے پٹواری, مرضی کے ٹیچر, ان سے آپ اپنی تمام جو الیکشن ہے وہ منور کرتے ہیں. جو الیکشن یہاں پر پی ایم ایل این سے کیوں نہیں آپ الیکشن میں جو ہے وہ مثال کے طور کے اوپر کراچی میں جس طرح کے الیکشن ہو رہے تھے الطاف حسین کے ہوتے ہوئے اس طرح کے الیکشن 100 اور کرا لیں, کیا فرق ہوگا؟ Right, I'll come to this point صدیق صاحب. لیکن بریگیڈیئر صاحب تاثر یہ ہے کہ سندھ میں نیب کا ہاتھ ہلکا ہو گیا ہے, پنجاب میں زیادہ ہو گیا, اور یہ بہتر نہیں ہے اداروں کے لیے. دیکھیں فریہ بات یہ کہ چیئرمین نیب آئی پرسنلی فیل ہیز ٹو انشور کہ ایون ہینڈڈ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور کیونکہ پہلے بہت زیادہ بلو اپ ہوا سندھ میں, سندھ کے لوگوں کے بہت تحفظات تھے, لوگ اس کی وجہ سے وہ کیسز پورے چل رہے ہیں. آئی بن ڈائریکٹر فائنینشیل کرائم میں نیب سندھ میں پراپر چل رہے ہیں, بلکہ آف شور کمپنیوں کے بھی کیس سارے کھل چکے ہیں سندھ کے اندر, اینڈ آئی نو پرسنلی. اسی طریقے سے پنجاب میں بہت لیٹ سٹارٹ ہوا ہے, لیکن جب پروب شروع کی ہے, انویسٹیگیشن شروع کی ہے, تو آہا چیمہ جیسے کیسز, 56 کمپنیز کے پیسز, یہ ایسے کیسز نکلے ہیں جس سے بلو اپ ہو گئے ہیں. ادروائز یہ سب کیسز ایون ہینڈڈ چل رہے ہیں. بلکہ یہی پہلے سندھ میں ایک بڑا تحفظات تھے کہ سندھ میں آپ ان کو ضمانت نہیں دے رہے ہیں, آپ نے ان کو ابھی تک اریسٹ کیا ہوا ہے, آپ نے وداؤٹ انویسٹیگیشن ان کو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے آپ نے ڈاکٹر عاصم کو اٹھا لیا. یہ پنجاب میں کچھ بھی نہیں ہوا. پنجاب میں ابھی تک سندھ نے لیکن اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ بھی سبڈیو ہوتا ہوا بھی تو دیکھا نا بریگیڈیئر صاحب, آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہائپ ملی, لیکن سبڈیو کیوں ہوا؟ ایک جگہ پہ ہلکا ہو جاتا ہے دوسرا گرم ہو جاتا ہے, ایسے کیوں ہوا؟ دیکھیں یہ ہے چیئرمین نیب کی. چیئرمین نیب از ناٹ انڈر اینی ون اینڈ ہی از ناٹ لسٹنگ, ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج ہیں. ہی ہیز ٹو انشور کہ اگر کہیں تحفظات ہیں وہ پراپر کلیئر ہونے چاہیے. اس کے ساتھ پھر الیکشن میں جو بات کر رہے تھے, الیکشن میں رینگنگ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جنرل باجوہ کو میں پرسنل ہیئرنگ بتا رہا ہوں, یہ کم ٹو کراچی اینڈ ہی اسپوک ٹو اس, ہی سیڈ کہ دیر از نو کوسچن کہ ریگنگ ہوگی. نمبر 1, ہر بوتھ کے اوپر فوج کا سپاہی کھڑا ہوگا. فوج کے سپاہی ڈزنٹ لسن ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی, اور نہ فوج کو کہ آفسر کبھی اپنے انڈر کمانڈ کو غلط آرڈر دیتے ہیں. یہ بات تہیہ فوج نے کیا ہوا ہے کہ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز, نو ریگنگ, نو بڈی کین ڈو اینی تھنگ. باقی ایس پی اور ڈی سیز کی بات نہیں, میرے خیال میں وہ کیئر ٹیکرز. میں ایک یاد دلا دوں 2003 میں ریلوے کا سکینڈل جاوید اشرف قاضی جو سابق آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے اور 3 اور جنرلوں کے خلاف میں لے کے گیا, نیب کو سارے ثبوت لگا کے ساتھ دیے. ٹھیک, 2004 سے آج کیا ہو گیا ہے سر؟ اس وقت نیب کے لیے آپ کے پاس بڑا ٹائم تھا اس کو ٹھیک خدا کے لیے میں گورنمنٹ نے کیا کیا مجھے کہ یہ 4 جنرلوں جب یہاں پکڑا گیا, جب یہاں میڈیا نے گھیرا تو جنرل جاوید اشرف قاضی نے گالیاں دی میڈیا کو, گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. نے کہا کہ فوج, میں خدا کے لیے یہ ریٹائرڈ جنرل ہیں, 4 لیفٹیننٹ جنرل تھے ریلوے میں. انہوں نے جناب ریلوے کی زمین ہڑپ کی, انہوں نے کیا ان کے خلاف ان کے بھی نام لیا ہے. یہ نیب ہی تھی نا, ایک نیب کا چیئرمین جنرل امجد جناب چلا گیا, دوسرا آیا جناب علی, وہ چلا گیا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اوپر سے پرویز مشرف کا آرڈر آ جاتا ہے کہ ان کے خلاف کچھ نہ کرو. کیا بات کر رہے ہیں صاحب؟ یہ ایشورنس کافی ہے کہ فوج کے سپرویژن میں ہوں گے کوئی الیکشن کافی, الیکشن کمیشن سپرویژن. دیکھیے جو فوج کے اندر سپرویژن میں ہوں گے, یقینی طور کے اوپر فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر تمام جو پاکستان ہے اس کو اعتماد ہے کہ وہ بالکل ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن الیکشنز کی جو اصل ٹرانسپیرنسی ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے انشور کرنی ہے, اور الیکشن کمیشن نے انفارچونیٹ ابھی تک وہ کردار ادا نہیں کیا جو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا. تو اس میں اپوائنٹمنٹس کا بھی ایک پرابلم ہے. جس طرح سے ابھی صدیق الفاروق صاحب آپ کے پروگرام میں, تو ان کو سن کے لگتا یہی ہے کہ پچھلے 5 سال سے اپوزیشن میں تو یہ ہیں, حکومت تو ہم کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ صوبے میں کر رہے ہیں نا. یہ جو جس طریقے سے تمام جو چیزیں ہیں وہ ڈالی جا رہے ہیں دوسروں کے اوپر آئیں بائیں شائیں کر کے. اچھا تو آپ کے پی میں حکومت نہیں, آپ کی طرح یہ بتا نہیں, لیکن جو الیکشن کمیشن میں آپ نے اپوائنٹمنٹس کی, آپ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے, اسی طریقے سے یہاں پر جو نیب ہے یہ آپ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے لگایا. احتساب کے تمام ادارے آپ کے ماتحت ہیں, اور آپ کو گلے لوگوں سے ایسے ہیں جیسے پتہ نہیں. اگر دوسری بات یہ ہوتی ہے, ایک جملہ صرف میں ان سے یہ عرض کروں گا آپ کے ذریعے سے, یہ بتا دیں
کہ ان کے لیڈر صاحب نے, میں کوئی غلط لفظ نہیں استعمال کروں گا, 90 دن کی بجائے کہا تھا 9 دن میں خیبر پختونخوا سے سارے بڑے مگرمچھ پکڑ لیں گے. تو آج ایک منٹ, آج 5 سال ہونے والے آپ نے اوپر والے ایک لمحہ, آج انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ جناب ہم میں کیپیبلٹی نہیں تھی, ہم نہیں پکڑ سکے, ان کا سارا احتساب کا نظام ہی فیل ہو گیا. کیا بات کر رہے سینٹ کی ایگزامپل دے رہے ہیں, بٹ دس از انادر ٹاپک. میں یہ کر رہا ہوں 5 سال میں انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کتنی کی ہے. اوکے چلے سر, آپ نے کتنی کی ہے, یہ دونوں میں کہتا ہوں جی ہمیں تو کہہ دینا ہم تو ٹھیک نہیں تھے, یہ تو فرشتے ہیں نا, یہ تو کر کے دکھا دیتے, یہی دکھا دیتے بھائی, یہ تو آ گئے تھے نا, صاف چلی شفاف چلی والے تو کچھ کر کے دکھا دیتے بھائی, آپ کوئی بجلی پیدا کر کے دکھا دیتے, آپ اکاؤنٹیبلٹی کر کے دکھا دیتے, 200 اسمارٹ اسکول آپ نے ایک اسمارٹ